अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो जल्दी से दोनों काम कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप हमारे नॉवेल्स को पढ़ के या सुन के इंजॉय कर सकें। तो चलें, मैं मज़ीद वक्त नहीं लूँगी और शुरू करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर एपिसोड 34। मेरी बेहतियाती से मज़ीद दर्द होगा, अगर बुरा ना मानो तो ख़ुद लगा लो प्लीज़। मैमून ने उसके आंसू साफ करके कहा तो वह सर हिलाते खुद ही हथेलियों पर ट्यूब लगाने लगी, जो मुश्किल तो था मगर वो अब मैमून को नहीं कहना चाहती थी। वो ट्यूब लगाकर फारिग हुई तो मैमून ट्यूब रखने चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और उसे आराम करने की हिदायत देकर फ्रेश होने चला गया। रानी अपनी जली हुई हथेलियों को देखती आंखें मूंद कर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी, जो कि एक मुश्किल अमर था क्योंकि उसकी तकलीफ हद से सवा थी। मिल्हान क्लास से निकलकर एक तरफ बढ़ रहा था जब उसे एकदम रुकना पड़ा। रुक तो मिनाम भी गई थी। कुदरत का अजीब इत्तेफाक था कि आज फिर वो दोनों आमने सामने आ गए थे। मिनाम का डिपार्टमेंट और था मगर यहाँ उसे एचआर डिपार्टमेंट में कुछ काम था, तभी वो यहाँ आई थी। कुछ देर दोनों ही एक दूसरे को सपाट नज़रों से घूरते रहे मगर फिर मिनाम ने नज़रअंदाज करके उसकी साइड से निकलना चाहा। जब मिल्हान तेज़ी से उसके सामने आया, मिनाम ने नागवारी से उसे घूरा। क्या बदतमीज़ी है, रास्ता छोड़ो मेरा, मिनाम ने दबे दबे लहजे में कहा। वो बिला वजह किसी को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं करना चाहती थी। यहाँ तो तुम्हारा कोई काम नहीं तो अपने डिपार्टमेंट में टिकती क्यों नहीं तुम? मिल्हान ने जेबों में हाथ डालकर नागवारी से पूछा। एक ही नज़र में वो उसका तफसीली जायज़ा ले चुका था, जो काले रंग के शलवार कमीज़ में मलबूस थी। ये यूनिवर्सिटी तुम्हारी मिल्कियत है, ये तुम्हारी ड्यूटी लगाई गई है कि तुम्हारा आते जाते से ये लाजमी पूछो कि वो यहाँ क्यों आ रहा है। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, तो फिर मेरा रास्ता रोक कर ये सवाल पूछने की वजह? मिनाम ने लिहाज ना रखते तड़क कर पूछा। तमीज़ से बात करो, बड़ा हूँ तुमसे। मिल्हान चटक उठा। तमीज़ से बात उनसे की जाती है जो इज़्ज़त के लायक होते हैं, और बदकिस्मती से तुम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से तुम्हारी इज़्ज़त की जाए। और ये तो बिल्कुल भी इज़्ज़त के लायक काम नहीं है कि तुम एक शरीफ लड़की को रोक कर बिना किसी जान पहचान के यूँ सवाल करो। मिनाम ने तंज़ी अंदाज में कहा तो मिल्हान का चेहरा सुर्ख होने लगा। शरीफ लड़की, और वो भी तुम? जोक ऑफ द लाइफ है ये तो। जो लड़की अपने कज़न को अपने पीछे लगाकर उससे मोहब्बत का दम भरकर रात के अंधेरे में अपने मंगेतर की क़ुर्बत हासिल करने के लिए उसे घर बुला ले, वो लड़की शरीफ कैसे हुई? मिल्हान ने अपने आप पर काबू पाकर मिनाम पर गहरा वार किया, जिस पर वो बिलबिला कर रह गई, मगर उसने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे कमज़ोर समझे। यू नो वॉट मिल्हान, मुझे लगता है तुम जहनी तौर पर बीमार हो और कानों के कच्चे भी, जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हो और दूसरों को भी अपनी वजह से तकलीफ़ देते हो। तुम मेरे कोई नहीं लगते जो मैं तुम्हें अपनी ज़ात की सफाइयाँ देती फिरूं। मैं जो हूँ जैसी हूँ मेरा रब बेहतर जानता है, लेकिन तुम्हारे यूँ बार बार मेरे सामने आकर मेरा रास्ता रोकने पर मुझे एक बात तो समझ में आ ही गई है। मिनाम ने सादगी और संजीदगी से बिना माथे पर शिकन लाए कहा और सांस लेने को रुकी, जबकि मिल्हान लब भींचे उसे देखता जा रहा था। तुम अटेंशन सीकर हो, तुम मेरी तवज्जो चाहते हो जो मैं तुम्हें नहीं देती, तभी तुम बहाने बहाने से मेरे सामने आन खड़े होते हो, जानबूझकर मुझसे टकराते हो, जबकि पिछली बार मैंने कहा भी था कि हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर है कि हम एक दूसरे से फासले पर रहें। लेकिन देखो, आज फिर बिना किसी वजह के तुम जानबूझकर मेरे रास्ते में आन खड़े हुए। मिनाम ने कहा तो वो सुलग उठा। बकवास बंद करो अपनी, वो दबा दबा सा चीखा। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे, जबकि जबड़े की हड्डियां तक वाज़ेह होने लगी थी। मिनाम उसे कैफियत पर मुस्कुराई। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो बताओ क्यों मेरा रास्ता रोका? सिर्फ ये पूछने के लिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ? डोंट टेल मी कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है। मिनाम ने इस्तेहज़ाई अंदाज में पूछा तो वह लम्हा भर को चुप रह गया। वो सच ही तो कह रही थी। वो जानबूझकर उसके सामने आता था, उसे बेइज्जत करता था और बिना किसी वजह के उसका रास्ता रोकता था, जैसे आज रोका था, जबकि पिछली बार तय हुआ था कि वो कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। फिर क्यों वो उसके जाने पर उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक गया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि उसे मिनाम की फ़िक्र थी या वो उसकी तवज्जो चाहता था, बल्कि सच तो ये था कि वो उसे बेइज्जत करने की गर्ज से ही हर बार
اس کے سامنے آتا تھا یا اسے یہ جتانے کہ وہ ایک بری لڑکی ہے۔ پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں کہ میرا تم سے یا تمہارا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی میری تم سے کوئی دشمنی ہے۔ میں اگر بری ہوں یا بد کردار ہوں تو بھی یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ تمہیں منصف بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم خدا نہیں ہو۔ امید ہے کہ ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوتی اپنی بات مکمل کر کے یہ جا وہ جا، جبکہ ملحان نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ کچھ غصہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی پر تھا جو اسے اتنی باتیں سنا جاتی تھی، اور کچھ غصہ خود پر کہ اس کو باتیں سنانے کا موقع وہ خود ہی دیتا تھا۔ ملحان کی طبیعت اچھے سے صاف کر کے کوریڈور سے مڑ کر آگے آئی تھی جب اسے ایک بار پھر ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ سامنے ہی سرخ سا چہرہ لیے جذبہ کھڑی تھی، وہ لڑکی جس کی وجہ سے اس کے تایا اسے نفرت کرنے لگے تھے۔ اسے شک نہیں، یقین تھا کہ جذبہ نے ہی ملحان کے سامنے اس کے کردار کو مسخ کیا تھا اور اسے منام کے بارے میں جھوٹی باتیں بتائی تھیں۔ اور یہی نہیں، اس نے تو ان کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک بیوہ لڑکی ہے۔ ایک دم ہی منام کو اس سے سخت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ کیا بات کر رہی تھی تم ملحان سے؟ جذبہ نے سخت لہجے میں پوچھا تو منام نے آنکھیں سکوڑ کر جذبہ کو دیکھا۔ تم سے مطلب؟ منام نے تڑق کر پوچھا۔ وہ اب کسی سے نہیں ڈرنے والی تھی، خاص کر ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو بدنام کرنے اور اس کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تم سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی تم ملحان سے؟ جذبہ نے غصے سے اس کی کلائی سختی سے دبوچی تو منام نے جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروائی۔ آئندہ مجھ سے اس طرح پیش آنے کی ہمت بھی مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور رہی بات ملحان کی، تو وہ مجھ سے اظہار محبت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، تو میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس کی ہو جاؤں۔ اب میرا شوہر تو ہے ہی نہیں، تو سوچ رہی ہوں کہ ملحان سے ہی شادی کر لوں۔ واٹ یو سے؟ منام نے بھولے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آخر میں استفسار کیا، مگر جذبہ کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ چکا تھا۔ منام نے اس کے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ جذبہ کی آنکھوں میں ملحان کے لیے محبت اور جنون میں واضح طور پر دیکھ چکی تھی، تبھی اسے آگ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نہ ہی اسے پرواہ تھی کہ اگر جذبہ ملحان سے اس بارے میں پوچھے گی تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ پہلے ہی اسے برا سمجھتا تھا، مزید سمجھتا اس کی بلا سے۔ میرے جیتے جی تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا منام مغل۔ ملحان میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، اسے تمہارا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ منام نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اگر یہ لوگ اس کی زندگی میں نہ ہوتے تو وہ کتنی پرسکون زندگی جی رہی ہوتی، جنہوں نے بلا وجہ ہی اس سے بیر باندھ لیا تھا۔ باقی کا سارا دن ملحان کا بور سا گزرا تھا۔ احد نے اس سے اس کے خراب موڈ کی وجہ بھی پوچھی تھی لیکن وہ ٹال کیا تھا۔ ہاں، لیکن ملحان نے اسے ابیلا کے پیچھے جاتا ضرور دیکھا تھا اور بعد میں احد کو سمجھانے کا سوچ کر رہ گیا تھا۔ جذبہ کا رویہ کچھ عجیب سا تھا، وہ روز کی طرح اس کے آگے پیچھے نہیں گھوم رہی تھی، جس پر اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، لیکن اسے جذبہ کا رویہ کچھ عجیب سا ضرور لگا تھا۔ سارا دن اکتاہٹ اور غصے میں گزار کر ملحان شام کے وقت واپس آیا تو لاؤنج میں اپنے والدین کو سنجیدہ حالت میں بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ کچھ الجھا کہ آج سے پہلے تو وہ کبھی اسے یوں متاثر اور سنجیدہ سے نظر نہیں آئے تھے۔ السلام علیکم، کیا ہوا، آپ لوگ ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ کمرے میں جانے کے بجائے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، کیسا گزرا آج کا دن؟ رابعہ بیگم نے نرمی سے استفسار کرتے اس کے تھکے تھکے سے چہرے پر نظر ڈالی۔ ابھی وہ محض 21 یا 22 سال کا تھا، مگر بے حد ذمہ دار ہو گیا تھا کہ ابھی سے باپ کے بزنس کو سنبھالنا اور سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اچھا تھا، آپ بات نہیں بدلیں، بتائیں تو کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے اپنی بات پر زور دے کر پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں ہوا، بس بزنس کا ایک مسئلہ تھا۔ اگر تم فکر مت کرو، سب کچھ میں دیکھ لوں گا، تم صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ اب کی بار یوسف بیگ نے کہا تو وہ الجھ کر سر ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس نے کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ یوسف بیگ رابعہ بیگ سے دبے دبے لہجے میں کوئی بات کرنے لگے تھے اور پلٹ کر ان کی طرف دیکھتے ملحان کو یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور ہے، مگر اس کے والدین ابھی اسے بتانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنی اسائنمنٹ بنانے کی غرض سے لائبریری میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کتابوں سے اہم پوائنٹس نوٹ کرتی وہ ارد گرد سے بے نیاز تھی۔ اسے یہاں آ کر بیٹھے ابھی 10 منٹ ہوئے تھے جب کوئی کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب بیٹھا۔ کرسی گھسیٹنے سے لائبریری کا سکوت ایک دم ٹوٹا تھا، جس پر اس سمیت باقی سب نے بھی اس کے برابر میں بیٹھتے احد، ذاکر، باجوہ کو دیکھا، جو سب کے دیکھنے پر نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہاتھ کھڑے کر کے بے آواز معذرت کر گیا۔ ابیلا اپنے بائیں جانب اسے بیٹھتے دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چیزیں اٹھا کر دوسرے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ احد نے اس کی حرکت پر توصیفی انداز میں اسے دیکھا اور پھر اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا، جس پر وہ پھر سے اٹھنے لگی جب اچانک احد نے اس کی آستین کو تھاما، یوں کہ اس کا ہاتھ ابیلا کی کلائی کو نہیں چھوا تھا۔ وہ اسے آستین سے کھینچتا واپس کرسی پر بیٹھنے پر مجبور کر گیا۔
کافی ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے تم میں، احد نے طنز کیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں بار بار میرے راستے میں آ جاتے ہیں؟ ابیلا نے بے چارگی بھرے انداز میں پوچھا تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم اتنی غریب ہو؟ گھر دیکھا میں نے تمہارا، کافی پرانا اور ٹوٹا پھوٹا سا ہے۔ احد نے سوال گندم جواب چنا کی عملی تفسیر بنتے ہوئے کہا تو ابیلا کے چہرے پر تاریک سایہ سا لہرایا جسے احد اپنی دھن میں دیکھ نہیں پایا۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ابیلا بولی تو اب کی بار اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ عوام کو اپنی رائے دینے کا پورا حق ہے بھائی، میں بھی رائے ہی دے رہا ہوں اپنی۔ ویسے ڈیڈ کیا کرتے ہیں تمہارے؟ احد نے کندھے اچکائے۔ مر گئے، ابیلا نے بے ساختہ کہا تو احد نے اوہ کے انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ افسوس ہوا مجھے۔ احد کو حقیقتاً افسوس ہوا تھا مگر جواباً وہ چپ رہی۔ کبھی محبت کی ہے تم نے؟ احد نے اسے خاموش دیکھ کر سوال کیا۔ فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ احد نے محسوس کیا کہ محبت کا ذکر آتے ہی اس کا چہرہ بے حد سپاٹ ہو چکا تھا، جس کا واضح مطلب تھا کہ محبت کی ڈسی ہوئی ہے وہ، بالکل اسی کی طرح۔ لگتا ہے ہوئی ہے محبت، لیکن وہ تمہیں ملا نہیں ہے نا؟ غریبی کی وجہ سے چھوڑ گیا یا خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے؟ احد نے دلچسپی سے سوال کیا مگر وہ اب بھی چپ رہی، جیسے سب کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا چاہتی ہو۔ میرے خیال سے دونوں وجوہات کی بنا پر ہی چھوڑا ہوگا۔ ویسے بھی آج کل محبت کا معیار گورا رنگ اور امیر بیک گراؤنڈ بھی ہے، احد نے بے نیازی سے کہا جبکہ اس کی باتیں ابیلا کے دل پر برچیاں چلا رہی تھیں، جس کے باعث اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ اسے جو غم تھا وہ چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی، تبھی اندر ہی اندر گھلتی جا رہی تھی۔ کبھی ملے وہ جس سے تمہیں محبت تھی تو ملوانا مجھے اس سے، میں سمجھاؤں گا اسے۔ مجھے میری محبت تو نہ ملی، تمہیں ہی وہ مل جائے۔ احد نے ذرائع ہمدردی کہا تو ابیلا نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کالے چشمے کی اوٹ میں چھپی وہ کالی آنکھیں احد کی آنکھوں پر جم گئی تھیں، جن میں احد کو نمی بھرتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ حسن پرست ہے، میرا کبھی نہیں ہو سکتا، ابیلا نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ محبت کیسے ہو گئی پھر اسے تم سے؟ احد نے حیرانی سے سوال کیا۔ محبت وہاں ہوتی ہے جہاں محبوب کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں کو بھی اپنایا جائے۔ اسے مجھ سے جو ہوئی وہ محبت نہیں تھی۔ ابیلا نے اس کی آنکھوں سے نظر ہٹا کر واپس اپنی کتاب پر جما دی۔ تمہیں بہت یاد آتا ہے وہ؟ احد نے پوچھا تو ابیلا نے بے ساختہ سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ سے آنسو کتاب پر گرا تھا۔ لٹل پور گرل، میں تو تمہیں تنگ کرنا چاہ رہا تھا مگر تم تو پہلے ہی بہت تنگ ہو۔ اس کے انداز پر ابیلا کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس کے دکھ پر افسوس کر رہا ہے یا اسے تنگ کرنے کے موقع کو گنوا دینے پر۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں بہت خوبصورت ہے وہ۔ اب کی بار ابیلا نے کچھ جھجکتے ہوئے سوال کیا کہ اس شخص کا کیا پتہ کب کس بات پر بھڑک جائے۔ میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں، لیکن تصور کی آنکھ سے جب بھی اسے دیکھا تو وہ مجھے بے حد خوبصورت لگتی تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، تیکھے نین نقش، چھوٹی سی تیکھی ناک، لال گلابی ہونٹ اور گال، اور خوبصورت لال و سفید رنگت۔ وہ بالکل حور جیسی لگتی ہے مجھے۔ اپنی محبوبہ کا ذکر کرتے کرتے وہ کھو سا گیا تھا جبکہ وہ دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی۔ آپ ایک بار اس سے ملے بھی نہیں؟ بنا دیکھے بنا جانے کیسی محبت؟ ابیلا نے اس کے چوپ ہونے پر سوال کیا تو وہ ہوش میں آتا مسکرایا۔ محبت شاید اسی کو کہتے ہیں جو مجھے اس سے بنا ملے بنا دیکھے ہو گئی۔ مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی تھیں، ایک بار ملنے والا تھا اس سے لیکن وہ نہیں آئی۔ احد نے کندھے اچکائے۔ آپ کو افسوس تو بہت ہوگا؟ ابیلا نے پوچھا۔ مگر وہ بہت یاد آتی ہے، اس کی باتیں مس کرتا ہوں میں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے لیکن اس کا غصہ میں تم پر نکالتا رہا۔ ویسی لڑکیاں اتنی دبو نہیں ہوتی جتنی تم ہو۔ احد بات کرتے کرتے موضوع ہی بدل گیا جس پر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ جس کے سر پر باپ یا بھائی نہ ہو وہ لڑکیاں دبو ہی ہوتی ہیں، ابیلا نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ غلط، جن کے سر پر باپ یا بھائی نہ ہوں وہ لڑکیاں خود کو اتنا مضبوط اور نڈر بنا لیتی ہیں کہ کوئی ان کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچتا ہے۔ جو برا کرتا ہے اسے منہ توڑ جواب دینا سیکھو ورنہ یہ دنیا بنا احساس کے کمزور لوگوں کو اپنے پیروں تلے رون کر گزر جاتی ہے۔ اس لیے خود کو اتنا تو بہادر بناؤ کہ ایسے لوگوں کو جواب دے سکو، احد نے سمجھایا۔ اب آپ مجھے تنگ کریں گے تو میں آپ کو منہ توڑ تھپڑ ضرور ماروں گی، ابیلا نے اس کے چپ ہونے پر بے ساختہ کہا۔ پاگل لڑکی، احد زور سے چیخا تو سب نے ایک بار پھر رخ موڑ کر اسے گھورا، جبکہ اس کے یوں چیخنے پر ابیلا بوکھلا اٹھی۔ لائبریرین اٹھ کر ان کی طرف آئی تو احد نے دوبارہ سے اس سے معذرت کی جس پر وہ اسے آخری وارننگ دے کر واپس اپنی جگہ پر چلی گئی۔ میں نے یہ سب مجھ پر نہیں دنیا پر اپلائی کرنے کو کہا تھا، تم پھوڑ لڑکی، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اپنے ٹیچر سے کچھ
سب کچھ سیکھ کر وہ سب ٹیچر پہ اپلائی نہیں کیا جاتا؟ وہ دبے دبے غصیلے لہجے میں بولتا اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ ان کی نظروں سے اجھل نہ ہو گیا، اور پھر اس کے اجھل ہوتے ہی وہ واپس اپنی اسائنمنٹ کے لیے پوائنٹس نوٹ کرنے لگی۔ تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔